अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। कल रात उन्होंने बहैसियत सदर इलेक्ट अपनी पहली तकरीर की और वो कुछ कहा जो अमेरिकनों की अक्सरियत शायद सुनना चाहती थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल अमेरिका पर भारी गुजरे हैं। इन 4 सालों में अमेरिका की खारजा पॉलिसी के साथ जो हुआ सो हुआ, मगर शायद उससे ज्यादा अहम वो जो अमेरिकी माशरे के साथ हुआ। ट्रंप ने अमेरिकनों को आईना दिखाया और इस आईने में जो शक्ल अमेरिकी शहरियों को नजर आई वो तासुब भरी थी, नस्ल परस्ती वाली थी, झगड़ालू थी और लड़ाका थी। इस शक्ल में करख्तगी थी और रौनक थी और शायद कुछ हद तक नफरत थी। चुनांचे इन 4 सालों में अमेरिका में दरारें पड़ी, सियासी दरारें, समाजी दरारें और सकाफती दरारें। जो बाइडेन ने इन दरारों को खत्म करने या कम से कम करने को अपनी इंतखाबी मुहिम की बुनियाद बनाया और इसीलिए रात को जब अपनी जीत के बाद उन्होंने तकरीर की तो उसमें यह कहा, rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. And a time to heal. This is the time to heal in America. हम इससे क्या सबक अखज करें? अमेरिका ने अपने आप को एक संगीन बहरानी कैफियत से निकाला है। कैसे? जमहूरी निजाम और जमहूरी अक़दार को फॉलो करके। अमेरिका में कोई सियासी इंपायर या रेफरी नहीं है और न ही कोई गैर आईनी रास्ता है जिसके जरिए सियासी उलझाव को सुलझाया जाए। अमेरिकी आईन और उसके तहत अमेरिकी इदारे ये बहरानों को हल करने के लिए काबिल हैं, क्योंकि इनकी बुनियाद और इनका महवर लोग हैं और उनकी राय है और उनकी फलाह है। चुनाचे न ही कंटेनर की जरूरत है और न ही धरने की, न ही धमकियों की जरूरत है और न ही तशद्दुद की। न ही कोई अमेरिकी कांग्रेस पर हमला करेगा और न ही कोई अमेरिकी टीवी स्टेशन पर, न ही कोई अफवाज पर तनकीद करेगा और न उसके सियासी रोल पर। सब एक कायदे के तहत, एक जमहूरी रिवायत के तहत और एक आईनी जाविये के तहत अपनी भड़ास निकालेंगे और अपने लीडर निकालेंगे। मगर आज पाकिस्तान में यह सब कुछ सिर्फ टीवी पर ही अच्छा लगता है। यहां तो नफरतों के सौदागर अपना धंधा लगाए बैठे हैं। यहां तो सियासी मुखालिफत और जाती दुश्मनी एक बनकर रह गई है। आज का पाकिस्तान एक बटा हुआ पाकिस्तान है। यहां पर हर शक्ल से गुस्सा टपक रहा है और हर जबान से गाली निकल रही है और बहरान है कि शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। जमहूरी निजाम में कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका नहीं है, कोई खुद से बहरान पर काबू पाने का तरीका नहीं है। अगर तरीका है तो वो है एस्टैब्लिशमेंट। मगर एस्टैब्लिशमेंट ये है क्या? जनाब, ये लफ्ज कहते हुए बड़े बड़े लोगों के पर जलते हैं, मगर जहां पे हर मर्ज की दवा इस एस्टैब्लिशमेंट को समझा जाए, वहां जरा कुछ गहराई में जाके समझें तो सही कि ये एस्टैब्लिशमेंट कौन है और कैसे है और क्यों है। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज एक मुश्किल मौजू है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसके साथ इंसाफ करें और समझें कि ये मामला क्यों है। क्योंकि ये जब हम एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक तासुर जहन में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो तासुर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो या मुकम्मल हो। 3 मैंने मेहमानों का दावत दी है जो इस मौजू की गहराई में जा सकते हैं और वो यूनिकली क्वालिफाइड हैं इस पर बात करने के लिए। मैं उनका तारुफ कराता हूँ, फिर मामलात को जरा आगे बढ़ाते हैं। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मायनाज तज्जियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और आज भी उन्होंने एक बहुत ही शानदार कॉलम लिखा है अमेरिकी इलेक्शंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये बहुत ही ज़बरदस्त तज्जिया पेश किया है कि अमेरिकी माशरे में जो है वो किस तरह की बहरानी कैफियत थी, जिसका मैंने भी अभी जिक्र किया और वहाँ पे क्या हुआ है। तो
اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے گا. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب, سربراہ ہیں پلڈیٹ کے. پاکستان کی سیاست پہ احمد بلال صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ڈان اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں, اور بڑے ہی پارلیمنٹری جو پاکستان کی پالیٹکس ہیں اس میں ان کا بہت زیادہ مشاہدہ ہے. میرے تیسرے مہمان ہیں میرے دوست جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب, مشہور و معروف وکیل ہیں, پاکستان کے مایہ ناز جو لائرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, کامنٹیٹر بھی ہیں, اور پاکستان کے بہت جو مشہور تاریخی کیسز ہیں اس میں سلمان اکرم راجہ کا بہت ہی اہم رول ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شہزاد چوہدری صاحب, بات اگر میں آپ سے شروع کروں, یہ موضوع میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا بی بی سی میں, جہاں پہ انہوں نے کہا, انہوں نے نواز شریف صاحب پہ کچھ حد تک ایک تنقید تو میں نہیں کہوں گا, لیکن انہوں نے آبجیکشن کیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لینے شروع کر دیے جبکہ معاملات کچھ اور طے ہوئے تھے. وہ میں کلپ ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا, جس سے ہمارا ڈسکشن ذرا فریم ہو جائے گی. سنوائیے گا ذرا جی. وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے, اور کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے. میں نے انفیکٹ کمپلین کیا کہ جو فوج کا پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر جس طریقے سے یہ ہوا تھا وہ بھی قابل مذمت ہے, لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے فار ایگزامپل ہمارا چیف جسٹس ڈیم کیمپین پہ نکلا تھا, اس کا کوئی ایکٹیویٹیز الیکشن ڈے پہ قابل مذمت ہے. تو اس لیے براڈر کیس اور براڈر یو کانٹ پن اٹ آن اینی ون پرسن بٹ ایٹ دی سیم ٹائم. شہزاد چوہدری صاحب, اس کے مد نظر آپ کے خیال میں جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے, کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیے, پاکستان میں تو معروف معنوں میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ایک ہی ہے. چاہے آپ جس طرف سے بھی کان پکڑیں وہ کان ادھر ہی جاتا ہے اور وہی کان پکڑا جاتا ہے, اور وہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. اور آسانی یہ ہے کہ فوج کا نام لینے کے بجائے ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک حقیقی چیز نہیں ہے. حقیقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, تمام ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور مختلف چیزوں سے کمپوز کرتی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ہے کیا, یعنی کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ مثال کے طور پہ آپ نے امریکہ کی مثال دی کہ امریکہ میں 4 سال ڈونلڈ ٹرمپ کے ایسے تھے کہ انٹائرلی انکنونشنل اس قسم کا انسان تھا کہ اس نے بگاڑ پیدا کر دیا. اب جہاں بگاڑ پیدا کر دیا تو وہاں پر امریکہ میں کچھ ایسے امریکہ کے مائنڈرز تھے جنہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو کام غلط ہو گیا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا, چاہے وہی معاشرہ لے کے اس کو اوپر آیا, وہ سیاست کے اندر سے اپنا مقام بنا بیٹھا, لیکن یہ تو امریکہ کے معاشرے کو, اور یعنی ریاست اور معاشرہ دو چیزیں جڑی ہوتی ہیں آپس میں. جب بھی آپ کسی ملک کی بات کرتے ہیں تو ریاست اور معاشرہ دونوں کو نقصان ہو رہا ہے. اب اس کا کریکٹیو وہ ایسپیکٹ تھا, وہ کس طریقے سے یہ ہوا, یا کہ لوگوں نے ریاکٹ کیا, معاشرے نے اس کا جواب دیا, لیکن بہر صورت ایک کریکٹیو میجر ضرور آیا. اب یہ قیاس سرائی کی جا سکتی ہے آج کے دور میں, شاید آگے جا کے زیادہ بہتر پتہ چل پائے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی تھی اس نے ریلائز کیا ہو کہ اگر جو بائیڈن جیت رہے ہیں تو جس قسم کا انتشار اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے یا اس کے سپورٹرز چاہتے ہیں, گنز خرید دی گئی تھیں, خطرہ تھا کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے, تو اس کو کسی نہ کسی حد تک ٹیم کیا جائے, کنٹرول کیا جائے, اور ایسے ڈونلڈ ٹرمپ کو تیار کیا جائے کہ وہ اب کوشش کرے کہ یہاں سے وائٹ ہاؤس سے جائے. تو یعنی ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا شکل آپ کو نظر آتی ہے. میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر جو میری سمجھ میں آتا ہے, دیکھیے سیاست سے ایک اوپر سپر سٹرکچر ہے, وہ سپر سٹرکچر ریاست کا ہے. جب تک ہم ان دو چیزوں میں فرق نہیں کر پائیں گے کہ سیاست کے اوپر سپر سٹرکچر ہے جو کہ ریاست کا ہے, اور ریاست کے جو مائنڈرز ہیں اس کے اندر وہ سیاستدان بھی شامل ہیں, لیکن جب سیاستدان اپنا رول چھوڑ دیں گے تو پھر جو باقی اس کے اجزاء ہیں اس ریاست کے, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا شکل دھار لیں گے. ورنہ کہنے کو تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, پارلیمنٹ ہے, حکومت ہے, تمام پروونشل اسمبلیز ہیں, آپ کے ادارے ہیں مختلف ملا کے, جو جوڈیشری ہے, تو یہ آپ کا ریاستی ڈھانچہ بھی ہے اور یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ بیوروکریسی کو ہم نے ختم کر دیا, سیاستدان اپنے مفادات میں لگ گئے اور وہ اس طریقے سے ریاست کو ذمہ داری نہیں سنبھال پائے جو کہ کرنی چاہیے. آہستہ آہستہ بائی دیٹ پروسیس اب ایک ادارہ رہ گیا جس نے کہ اس کو ذمہ داری اپنی طور پہ اٹھا لی, یا اس کی جھولی میں جان گری, یا اس نے
اپنی عادتاً اس کو اپنا لیا اور وہ ایک فوج کا ادارہ رہ گیا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اچھا، یہ میرا خیال ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے احمد بلال صاحب کہ شہزاد چوہے صاحب نے یہ ذکر کیا، یہ لفظ استعمال کیا یا یہ جملہ استعمال کیا کہ یہ جو ریاست کے مائنڈرز ہیں، اب یہ ریاست کے مائنڈرز میں تو بہت لوگ آ سکتے ہیں، تو چنانچہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ روایتی طور پر تو جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو شاید جیسے کہ شہزاد چوہے صاحب نے کہا کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کا سکوپ زیادہ بڑا ہے، اس میں اور زیادہ لوگ ہیں، زیادہ ادارے ہیں، جس کا ہنٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی دی جب انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا ذکر کیا. تو کیا آپ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور زیادہ اس کو بڑھاوا دیں گے، اس کو انلارج کریں گے؟ دیکھیے، کیا جا سکتا ہے کہ اس کو انلارج کر لیں اور کسی حد تک شاید اس کا کرنا جسٹیفائڈ بھی ہو، لیکن بنیادی طور پہ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم اور اس کے بارے میں لوگ کنونسڈ جس چیز سے ہیں وہ وہی ہے جس کا ذکر شہزاد چودھری صاحب نے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے 90% جس کا مفہوم جو لیا جا سکتا ہے وہ ہماری بری افواج ہے، افواج بھی نہیں بری افواج ہے، یعنی ہماری آرمی ہے. یہ عام طور پہ اس کا مطلب لیا جاتا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں کہ ہمارے ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے اپنا جو منصب تھا سنبھالنے سے ایک دن پہلے جب وہ میاں ثاقب نثار صاحب کا الوداعی ریفرنس تھا تو اس موقع پہ انہوں نے ایک بڑی پرمغز تقریر کی تھی، بڑی سوچ سمجھ کے ایک لکھی ہوئی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلایا تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، اور انہوں نے 4 بڑے ادارے اس کا ریفرنس دیا تھا. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فوج، ایک انہوں نے کہا تھا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ایک انہوں نے کہا تھا ہماری عدلیہ، اور ایک انہوں نے کہا تھا ہماری انتظامیہ جس کے اندر الیکٹڈ انتظامیہ بھی شامل ہے. تو یہ چاروں، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں. انکروچمنٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے کہ یہ مداخلت کسی طرح سے کم ہو، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو یہ تباہی کا راستہ ہے، مس گورننس پھیلے گی. تو میرے خیال میں اگر آپ وسیع پیمانے پہ لینا چاہیں اسٹیبلشمنٹ کو تو اس میں ہماری عدلیہ بھی آتی ہے، اس میں ہماری الیکٹڈ انتظامیہ بھی آتی ہے، اور پھر آف کورس اس میں ہماری افواج بھی آتی ہیں، اور اس ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی آتی ہیں. لیکن مختصراً ٹو بی اسپیسیفک، اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ فوج کا ہے اور وہ بھی ہماری آرمی کا. اچھا، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب، اب جوڈیشری کا ذکر ہوا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو تھوڑا سا یعنی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو اگر تھوڑا سا مزید ویگ کریں، جس پہ لکھا بھی گیا ہے، کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس میں چند ایک جو ٹریٹ سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ حد تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کو پش کرتی ہے، اسٹیبلٹی کو پش کرتی ہے، اور ایک امن و امان کا ماحول ہو. تو یعنی اس کا جہاں پہ ہم اس کو منفی انداز سے دیکھتے ہیں پاکستان میں، اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے ایک ریاست کو سنبھالے ہوئے ہے. اس میں جوڈیشری کو اگر انکلوڈ کریں تو یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ جوڈیشری کا رول بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں روایتی طور پہ بھی، اور جس طریقے سے پاکستان ایوالو کر رہا ہے اس میں بھی؟ دیکھیں، آپ نے شاید 2 سوال کیے. ایک تو یہ کہ کیا جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں یا پاکستان کے حال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی رول بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور بنتا ہے تو کیا رول بنتا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو استحکام بخشنے والا ایک مرکب ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ڈیفینیشن کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ تمام ادارے جو ووٹ کے محتاج نہیں ہیں، جو ایک طرح سے قائم رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئی تعیناتی ہوتی ہے، الیکشن کے ذریعے لوگ نہیں آتے، وہ تمام ادارے جو ہیں پرماننٹ جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کا حصہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام اداروں کے پاس اختیارات قانونی طور پہ اور قانون سے ہٹ کر ماورا جو اختیارات ہیں وہ نہیں ہیں. تو جھگڑا ہماری تاریخ کا، ہمارے ملک کا، جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں
ان اختیارات کے حوالے سے ہے جو قانون اور آئین سے ماورا ہیں، اور جن کے حوالے سے ہمیں یہ خدشہ ہے یا بلکہ یقین ہے کہ وہ اختیارات استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور شاید کیے جا رہے ہیں۔ یہ جھگڑا ہے ہمارا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آئین اور قانون سے ماورا جو اختیارات ہیں، جو اعمال ہیں، وہ ہونے چاہیے تھے؟ اب بسکر خان کیس میں یہ بات ایک طرح سے کھل کے سامنے آئی، ہو سکتا ہے اس سے بہت وسیع ہو یہ معاملہ، لیکن ایک مقدمہ ہمارے سامنے ہے جو 16 سال چلا، جس میں ایک آرمی چیف، ایک ڈی جی آئی ایس آئی سب شامل تھے۔ ان کے حوالے سے ایک بہت سیر حاصل بحث ہوئی، ایم آئی کا رول بھی سامنے آیا، وہ ججمنٹ پڑھنے والی ہے۔ اس میں مجھے جنرل ایئر مارشل اسکر خان کا وکیل ہونے کا شرف حاصل تھا، لہٰذا میں اس معاملے کو ایک طرح سے اندر سے دیکھتا رہا ہوں۔ تو وہاں جو بات سامنے آئی کہ ایک بڑا مستحکم تاثر ہے ہمارے اداروں میں، عسکری اداروں میں، کہ پاکستان کے مائنڈر وہ ہیں۔ ایئر وائس مارشل چودھری صاحب نے لفظ استعمال کیا مائنڈر کا۔ جب ان لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا تو حلف تھا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ نے کیوں اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کی، تو ان کا یہی جواب ہوا کرتا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان معتبر ہے اور ہم پاکستان کے وفادار ہیں، آئین جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت کی چیز ہے۔ جب یہ چیز ذہنوں میں سرایت کر جائے کہ ہم مائنڈر ہیں اور ہم جو ہیں آئین سے بڑھ کر ریاست کے استحکام کے ضامن ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں ایک جو ڈی فیکٹو ڈی جورے کا ہم ایک فرق کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی روح سے کس کے کیا اختیارات ہیں اور عملی طور پر کس کے کیا اختیارات ہیں، وہ بات سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بات بہت کھل کر اسکر خان کیس میں سامنے آئی، اور اب یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہماری عدالت ہماری رپورٹوں کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم ایک طرح سے ہم ملال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ دیکھیے ہونا تو نہیں چاہیے، اگر آپ آئین کی روح سے دیکھتے ہیں جو امریکہ میں ابھی ہوا، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں آئین سے ماورا کسی نے استحکام بخشنے کی کوشش کی ہے امریکی ریاست یا معاشرے کو۔ انہوں نے معاشرے اور سیاسی نظام کو اپنا جو ایک عمل تھا اس کو پورا کرنے دیا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی سامنے آیا، اس کی ایک ناپسندیدہ شکل سامنے آئی، لیکن اب یہ احتمال پیدا ہوا ہے کہ شاید ایک پسندیدہ شکل سامنے آئے ریاست کی اور سیاست کی، لیکن کوئی پتہ نہیں 2024 میں پھر کیا ہوگا۔ شہزاد چوہدری صاحب، یہ جو ابھی ہم تھوڑا سا چلے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا ہے، میں اس پہ ذرا واپس آنا چاہتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک آپ نے اور احمد بلال صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ایک بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے ذکر کر دیا کہ اس کا ایک ملٹری ایسپیکٹ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ اور کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک فزیکل اینٹی نہیں ہے، وہ ایک طرح کا ایک پرسپیکٹو بھی ہے جو ایک پرماننٹ پرسپیکٹو ہے پاکستان میں، وہ ایک سوچ بھی ہے، وہ ایک نقطہ نظر بھی ہے۔ اب وہ غلط ہے، وہ درست ہے، ہم دونوں طرف آرگیو کر سکتے ہیں، اور آپ کیونکہ خود آپ کا ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے تو آپ اس کو شاید اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں فوری طور پر ججمنٹل نہ ہوں اور ہم یہ کہیں جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ ایک لوز ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تمام تر ریاستی اہلکار جو ووٹ کے محتاج نہیں ہیں، اگر ہم اس ڈیفینیشن کو لیں تو اس میں تو پھر آپ کی بیوروکریسی بھی آتی ہے، اس میں آپ کی جوڈیشری بھی آتی ہے، اس میں آپ کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے تمام تر وہ اس کے آرمز ہوں، وہ بھی آتے ہیں۔ تو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو پھر یہ ایک مونولتھ تو بن جاتا ہے کہ ایک وہ ایسا ایک کمبائنڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ تمام لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک طرح کا پرسپیکٹو لے کر آگے چل رہے ہیں، ریاست کو ایک طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا درست ہے؟ اچھا دیکھیے، اصل میں جب ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو جو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک یونیورسل ڈیفینیشن کی اس میں نہیں آتا، اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم ایکچولی بہت محدود کر دیتے ہیں اس ڈیفینیشن کو جو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ آئین سے ماورا اختیارات ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ پاکستان کا ایک ورکنگ پرابلم۔ اچھا، اب اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔
مثال کے طور پہ برطانیہ میں اب ہم امریکہ کی تو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، برطانیہ میں کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. برطانیہ میں دا کراؤن از دا اسٹیبلشمنٹ، جاپان میں دا کراؤن از دا اسٹیبلشمنٹ، تھائی لینڈ میں دا کراؤن از دا اسٹیبلشمنٹ. اب کراؤن آپ کو وہاں پہ کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ بادشاہ ہوگا، ملکہ ہوگی، جو بھی ہوگا، نظر کہیں نہیں آئے گا ریاستی معاملات میں، لیکن وہ ریاست کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، وہ ریاست کو انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ ریاست اس کے ساتھ منسلک ہے. اچھا، اب اس کے مختلف ڈیفینیشنز ہیں، بڑی اس کی وائڈر ڈیفینیشن، جس کی سلمان اکرم نے کہا یا احمد بلال صاحب نے کہا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں پولیس کے سٹرکچرز بھی ہیں، وہ تمام ادارے. لیکن فرق یہ دیکھیے، میں ایک اور آپ سے کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور کھولنے کی. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے ریاست اور عوام کا، معاشرے کا اور ریاست کا. ذمہ داری دیتی جاتی ہے دونوں چیزوں کی، ریاست کی بھی اور معاشرے کی بھی، سیاستدانوں کو. اور وہ ان کو کانٹریکٹ نبھانے کا کہا جاتا ہے جب ان کو طاقت ایوارڈ کی جاتی ہے ووٹ کے تھرو. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اس کو ریاست کو بھی دھیان رکھیے اور معاشرے کا بھی دھیان کیجیے. ہمارے ہاں کیا مسئلہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو سیاست دانوں کا یا جو سیاست کی روش ہے وہ ایسی ہے کہ نہ وہ ریاست کا دھیان کرتے ہیں اور نہ وہ معاشرے کا دھیان کرتے ہیں. معاشرہ پس رہا ہے اور ریاست کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو سیاست دان جس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ اپنا کام نہیں کر پا رہا، یہ نہ وہ کرتا ہے نہ وہ کرنا چاہتا ہے. اس کے مفادات ہی مختلف ہیں، اس کی سوچ ہی مختلف ہے. ہمارا رونا، میرے جیسے لوگوں کا اور آپ جیسے لوگوں کا اور ہم سب لوگوں کا رونا یہ ہے کہ سیاستدان کیوں اپنا کام ریاست کے انٹرسٹ میں یا معاشرے کے انٹرسٹ میں نہیں کرتا. اگر وہ کر دے تو کسی اور ریاستی ایلیمنٹ کو اس جگہ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کسی کام کے لیے. مثال کے طور پہ آپ افواج پاکستان کی بات کر لیجئے، کیا پڑی ہے اس کو؟ ہاں، سوائے ان 4 موقعوں پہ جب کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا، جو کہ بنیادی طور پر ایک ایبریشن ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے جہاں پر سیاست اپنا رول ادا کرے گی وہ ریاست کو بھی لک آفٹر کرے گی. ورنہ کیا ہوگا کہ ریاستی نظام کے اندر جو ریاست کے مورے ہیں، جو ریاست کے ستون ہیں، کیا ہیں ریاست کے ستون؟ ہم نے جوڈیشری کا بھی ذکر کیا، جوڈیشری کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، بیوروکریسی کا. پہلے 10 سال میں بیوروکریسی کنٹرول کر رہی تھی پاکستان کو، پھر اس کے بعد افواج پاکستان کا رول سٹارٹ ہو گیا. تو جب تک آپ کے سیاستدان اس لیول کا کام نہیں کر پائیں گے، اس لیول کا جو اثر ہے وہ نہیں لے کے آئیں گے آپ کے معاشرے ریاست کے اندر، تو وہ ہمیشہ آپ کو نیچے ہی دیکھیں گے اور ہم شکایت ہی کرتے رہ جائیں گے کہ جو طاقت کا محور ہے وہ کہیں اور شفٹ ہوا ہے. اس لیے کیونکہ یہ خود طاقت ہولڈ نہیں کرتے، ان کے پاس طاقت ہے نہیں. بریک کا وقت ہوا ہے، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس شہزاد چوہدری صاحب دیے. میں احمد بلال صاحب کا ہوں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. واپس آتے ہیں. تو ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم اس پہ کوئی نمبر دے سکتے ہیں؟ یعنی کتنے لوگ ہیں گن کر؟ ٹرائی کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ڈسکشن بڑے انٹرسٹنگ ایک لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. احمد بلال صاحب، کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیزگنیشن سے جڑا ہوا ہے یا آپ اس ڈیزگنیشن میں ہوتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا؟ جی فہد صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بڑی ویل انٹینشنڈ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ موضوع کو کنفیوز کرے گی. میری رائے میں تو اس کو اگر فوکس کرنا ہے تو ایک ایسے معاشرے کے اندر جو نارمل ہوتا، جس میں کسی ایک گروپ کی ڈومینیشن اتنی نہ ہوئی ہوتی جتنی ہمارے معاشرے میں ہے، تو پھر آپ کا جو تجزیہ ہے اس کے کوئی معنی ہوتے کہ یہ 400-500 لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کو انفلوئنس کرتے ہیں، معاشرے کے فیصلہ سازی، پالیسی سازی، اس کے بڑے بڑے معاملات طے کرنے کے معاملے میں ان کا ایک اثر و رسوخ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ جو 450 لوگ گنائے یہ بالکل صحیح گنائے. اس میں آپ نے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو نہیں ڈالا، لیکن اگر اس کو بھی کچھ ڈال لیں تو 50-60 وہ بھی لوگ ہوں گے تو وہ بھی شامل ہوں گے. لیکن ہمارا معاشرہ یونی پولر ہے. ہمارے معاشرے میں ایک جو گروپ ہے یا ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کی ڈومینیشن اتنی کمپلیٹ ہے، فل کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل، جسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہا کرتے تھے
फुल कंप्लीट एंड टोटल है कि ये बाकी सब चीजें जो है, बाकी सब इदारे और इन सब के लोग ये एक सानवी हैसियत रखते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये तमाम लोग अपनी अपनी जगह हमारे माशरे में फैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका असर और रसूख है, लेकिन ये तब दब जाते हैं उस एक इदारे के असर और रसूख को के अंदर जिसको हम आम तौर पे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी अहम कहना चाहता हूं, क्योंकि शहजाद चौधरी साहब ने वो बात कही है और ये बहुत अहम बात कही है शहजाद चौधरी साहब ने, इसलिए उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। वो ये कि ये हमारे यहाँ सियासतदान चूंकि अपना काम नहीं कर पाते, तो इस वजह से पहले तो ब्यूरोक्रेसी ने वो फराज अंजाम दिए और बाद में फिर फौज को मजबूरन वो अपने जिम्मे उठाना पड़ गया काम। अब चूंकि फौज ये सियासतदान चूंकि उस लेवल का काम नहीं कर रहे जिस लेवल का उन्हें करना चाहिए, तो लिहाजा फिर अब जाहिर है किसी को तो करना है तो फौज ये करती है। ये मेरे ख्याल में मुझे पूरे शहजाद चौधरी साहब के पूरे एहतराम के बावजूद इससे शदीद इख्तलाफ है। ये तो इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं अब कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो उसमें अभी उसका जो हमारा सियासतदान है, क्योंकि उसका बिल्कुल उससे हमारी अगर आप सियासी तारीख देखें तो वो बिल्कुल जुड़े रहे हैं हर हवाले से, चाहे कॉन्फ्लिक्ट में हो या कोऑपरेशन में हो। पॉलिटिकल जो क्लास है हमारी, जो पॉलिटिशियन है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? कभी वो उसका हिस्सा होते हैं, कभी नहीं होते। क्या ये मुमकिन है कि हम हमारी जो सियासी जमातें और हमारी जो सियासी लीडर हैं उनको हम इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन से जोड़ें? ये कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता सियासी लीडरशिप को इस्टेब्लिशमेंट में शामिल किया जा सकता है। देखिए, मुझे डॉक्टर मुबशर हसन का वकील होने का भी शर्फ रहा है। एनआरओ का केस उनकी तरफ से मैंने दायर किया था और वो अक्सर मरहूम ये बात किया करते थे कि पाकिस्तान में कभी भी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होती, बल्कि उन्होंने किताब भी लिखी है द मिराज ऑफ पावर के नाम से। यहाँ ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट, और अब हम जाहिर है कि हम समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी मुराद क्या है, उसको मैनेजर्स की जरूरत होती है। वो ये चाहती है कि वक्ती तौर पे काम चलाने के लिए कुछ सिविलियन चेहरे हों जो उसकी एक तरह से खुशनुदी से, और जो उसके अहदाफ हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो फॉरेन पॉलिसी के हों, वो सिक्योरिटी के हों, वो मुल्क के अंदर बयानिए के हवाले से हों, उन अहदाफ को पूरा करने में जुटी रहे। स्टैंडर्ड ये है सियासतदान की कामयाबी का। ये स्टैंडर्ड नहीं है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% हुई या 7% हुई तो आप कामयाब हैं, 3% हुई तो आप नाकाम हैं, लिटरेसी आपने इतने % कर दी तो आप कामयाब हैं। ये नहीं है। देखिए, जुनेजो साहब को जिस तरह फारिग किया गया, कोई नहीं कहता था कि वो करप्ट हैं या वो पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है। जो उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से शायद पॉलिसी अपनाई थी, जो वो मायदे दस्तखत कराए थे, वो शायद नागवार गुजरे थे। हम अगर पीछे जाएं 1958 में फिरोज खान नून को जब बरतरफ किया गया, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में कोई करप्शन का कोहराम था, रियासत टूटने वाली थी। वहां पे मामलात कुछ और थे। कोल्ड वॉर का जमाना था, अमेरिका के अहदाफ कुछ और थे, सियासत, उठती हुई सोशलिस्ट रविश, ये तमाम वो मामलात थे जिनकी वजह से मुदाखलत हुई है। ये कहना कि हमारे सियासतदान पूरा नहीं उतरते मेयार पर, इसलिए मजबूरन फौज को मुदाखलत करना पड़ती है, बिल्कुल ये उस बयानिए का एक तरह से बढ़ावा है जिसको हमने जवाज बनाया है, एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा जवाज बनाया है मुदाखलत के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। आप चाहे लॉ उठा लीजिए, आप 1990 का इलेक्शन उठा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम ऑब्जेक्टिवली कह सकें कि सियासतदान बिल्कुल फेल हो रहे थे, इसलिए मजबूरन दिले नाखास्ता के साथ को इंटरफेयर करना पड़ा। ये नहीं है। यहाँ अहदाफ की, ऑब्जेक्टिव्स की, मुफादात की एक तरह से जंग है, और जब मुफादात में तजाद पैदा हो जाता है फिर ताकतवर हरीफ जो है वो अपनी ताकत का इजहार करता है, और ये ताकत एक तरह से टैंक और अफरादी ताकत है, इसमें कोई अखलाकी ताकत का अमल दखल नहीं है। अगर एक ब्रिगेड ठीक है, मैं कुछ मैं इस पे लेट मी मुझे बहुत अफसोस हुआ दोनों की बात सुन के, बहुत अफसोस हुआ। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम एक एकेडमिक डिस्कशन जो कि आपने एकेडमिकली इसको इनिशिएट किया, उसको हम कितनी जल्दी पाकिस्तान के हालात में ले आए। और मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था, मैंने कहा जब आप पाकिस्तान के अंदर इसकी डेफिनेशन या इस पे बहस करेंगे तो बिल्कुल ही इसका मतलब कुछ और तरफ निकल जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से घिरे हुए हैं एक ही सोच के अंदर कि बदकिस्मती से हम उससे ऊपर उठ नहीं पाते।
اور پھر جو بھی بحث ہوتی ہے اس معاملے میں وہ گر جاتی ہے، وہ اس لیول پہ گر جاتی ہے جہاں پر کہ بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت الجھے ہوئے ہیں جس قسم کی بحث کے اندر۔ ذکر ہوا کہ فیروز خان نون کا، فیروز خان نون سے پہلے 11 سال پاکستان قائم رہا، بیوروکریسی کے کنٹرول میں رہا۔ اچھا، اس کے بعد وہ ہم پورے کا پورا 11 سال کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیا ہوا، اس وقت کون سا ایوب خان تھا جس نے کیا، بدقسمتی سے اس کی مثال دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم آ جاتے ہیں جنیجو نے فیصلہ کیا اور اس کی وہ پسند نہیں آیا۔ کہنے کی بات یہ ہے وہ تو تھا ہی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اندر، جنیجو واز اے پرائم منسٹر آف اے ملٹری ڈکٹیٹر، تو ملٹری ڈکٹیٹر کو پسند نہیں آیا، ضیاء الحق کو پسند نہیں آیا۔ اچھا، یہ کہنا، میں نے اپنی ساری عمر 35 سال گزارے ایئر فورس کے اندر، اور کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ تو ایئر فورس میں، آپ کو فوج کی سوچ کا کیا پتا، آرمی والا چیف، شاید میں آرمی چیف کبھی بنا نہیں، اس لیے مجھے پتا نہیں کہ وہ کتنا وقت لگاتا ہے پاکستان کی سیاست پہ یا پاکستان کے اپنے اداراتی مفادات کے پیچھے۔ میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں 35 سال میں نے تو کبھی سیاست کے بارے میں یا سیاسی چیز کے بارے میں یا یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں میری سوچ تو کبھی نہیں آئی، اور میرا خیال ہے کہ 99% اگر میں اس پہ یقین کروں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور میں اپنے دونوں ساتھیوں سے اگری کروں گا، کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ڈسٹورشنز آ گئی ہیں اوور دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز، 50 سال کہہ لیجئے، 60 سال کہہ لیجئے، جتنا بھی عرصہ آپ کریں، اس قسم کی ڈسٹورشنز آ چکی ہیں کہ وہ ڈسٹورشنز اداروں کو یا ہماری فوج کو اس طرح سے ایک، جسے کہتے ہیں کہ ماورائے آئین یا قانون سے ہٹ کے ایک طاقت جس نے ان کو آہستہ آہستہ کی ہے، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، بالکل بات مناسب ہے اور صحیح ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ فوج نے کام غلط کیا تو میں جب سیاستدان میرے کوئی کام غلط کریں تو میں اس کو چھپا دوں کیونکہ فوج کا کور میرے پاس اویلیبل ہے۔ وہ میں نہیں کر سکتا۔ مجھے بھٹو جیسے لیڈر چاہیے جو کہ لیڈرشپ دیں، مجھے چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر جو کہ اس ملک کو لیڈرشپ دیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مفادات، میں نے معاشرے، آپ فوج کی بات کرتے ہیں، میں معاشرہ پس کے رہ گیا، کیوں؟ مجھے بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ ہماری فوج، کیا وجہ ہے کہ ہمارے اب ذاتی اثاثے جات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ بھلے نیب پروف کرے یا نہ کرے، مجھے نہیں پتا، سلمان راجہ کو نہیں پتا، احمد بلال محبوب کو نہیں پتا۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ یہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے سلمان راجہ ہی اس کو ثابت بھی کر دیں گے اور سلمان راجہ ہی اس کو ڈینائی بھی کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، یہ ہماری کورٹس کا سسٹم ہے یا جو بھی اس کے باقی جو کرمنل جسٹس سسٹم کے مسائل ہیں وہ علیحدہ اس سے، لیکن پاکستان کے مسائل بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہماری پالیٹکس اگر اس اسٹرینتھ کے ساتھ، اس اثر کے ساتھ، اس افادیت کے ساتھ کام کرے تو میرا حال ہے کسی اور کی مجال نہیں۔ وہی ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے بلا کے 2 چیفز کو ریٹائر کر دیا اپنے دفتر میں کھڑے کھڑے، اور رحیم خان اور وہ چل کے تو یہاں پہ گورنر ہاؤس میں بھجوا دیا ان کو کہ جاؤ جا کے گلشن کے ساتھ رحیم خان کو کہ جاؤ جا کے وہاں پہ کپڑے بدلو اور پھر وہاں سے ایمبیسڈریل پوسٹ پہ چل جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا یو نیڈ پیپل ہو ہیو دی ایبلٹی ٹو ڈو دس۔ صرف فوج کو گالیاں دینے سے ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، نظام ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں کسی اور بہت ساری جگہوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم پہ ختم ہو گیا ناظرین، بہت شکر گزار ہوں اپنے تینوں مہمانوں کا اس ڈسکشن میں حصہ لیا۔ معاملات کچھ یوں ہیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اس وقت ایک بحرانی کیفیت نظر آ رہی ہے پاکستان میں، اور ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کون سا کانفلکٹ ریزولوشن میکنزم ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بحرانوں کو اپنے اسٹیبلشڈ نظام کے ذریعے حل کر پائیں، اور اگر ہمیں وہ ایونیو، وہ چینل، وہ طریقہ کار نہیں ملتا تو پھر یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔